मैं बचपन से देख रही थी कि बाप मेरी माँ को मारता है। एक दिन गुस्से से बाप को मार दिया। माँ ने मुझे बचाने के लिए इल्जाम अपने सर ले लिया। मेरी माँ को सजाए मौत हो गई। मरने से पहले अम्मा ने कहा, बेटा मेरी मैयत को जेल में ही दफन करना और 3 दिन बाद कब्र खोलना। क्योंकि ऐसा ही किया। और जैसे ही तीसरे दिन अम्मा की कब्र खोली तो पांव तले से जमीन निकल गई। वो मुसलसल अम्मा पर थप्पड़ों की बारिश बरसाए जा रहा था। मेरी माँ के चेहरे पर दर्द और बेबसी की झलक साफ नजर आ रही थी। अम्मा ने हमेशा जुल्म सहा था, इसीलिए अब्बा की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी। मेरे कानों में उन थप्पड़ों की गूंज पत्थरों की तरह लग रही थी। कहने को तो वो मेरा बाप था, लेकिन मेरी नजर में वो हमेशा से एक जालिम शख्स रहा था। मुझे कभी उसके लिए बात जैसे लफ्ज का कोई मतलब समझ ना आया, क्योंकि जहां मोहब्बत और हिफाजत होती है वहां ये बाप का लफ्ज जन्म लेता है। लेकिन उस घर में तो बात जुल्म और खौफ का राज था। छोड़ो, खुदा के लिए छोड़ो। अम्मा को मैं चिल्लाई। आंसू मेरे चेहरे पर बह रहे थे। दिल में हजारों दर्द थे, लेकिन मेरे लफ्ज उसके कानों तक नहीं पहुंच रहे थे। अब्बा, क्या मिलता है आपको इस सब से? अम्मा ने आपका क्या बिगाड़ा है? प्लीज बस करें। आपको खुदा का वास्ता छोड़ दे अम्मा को। मैं उसके पैरों से लिपट गई। अपनी सारी ताकत से उसके हाथ रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा ऐसा था जैसे किसी पहाड़ को हिलाने की कोशिश हो। अब्बा प्लीज देखे, अम्मा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह के वास्ते उनके हाल पर रहम करें। मेरी आवाज लरज रही थी। दिल बेकाबू हो रहा था, लेकिन वो मेरे इल्तिजाओं को नजरअंदाज कर रहा था। हर थप्पड़ के साथ मेरा दिल जैसे फट रहा था और मैं सोच रही थी कि कब तक ये जुल्म जारी रहेगा। कब तक मेरी माँ ऐसे जीने पर मजबूर रहेगी? अगर अब्बा ऐसे ही मारता रहा तो आज यकीनन अम्मा की जान निकल जाएगी। अब्बा के हाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हर थप्पड़ के साथ अम्मा की सांसें जैसे रुकने लगती और मेरा दिल बेकाबू हो रहा था। मैं इधर उधर भागते हुए दीवार के साथ लगी पुरानी लकड़ी की कुर्सी उठा लाई और बगैर सोचे समझे पूरे जोर से अब्बा के सर पर दे मारी। अब्बा एक लम्हे को साकत हो गया। उसकी आंखों में लम्हा भर के लिए हैरानी नजर आई और फिर वो धड़म से जमीन पर गिरा। साथ ही अम्मा भी जमीन पर गिरी, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। अम्मा, मैं चीख कर उसकी तरफ दौड़ी। दिल खौफ और पशेमानी में डूबा हुआ था। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाने की कोशिश की और चारपाई पर बिठाया। उसका चेहरा जर्द हो चुका था। मैंने जल्दी से पानी का गिलास उठाया और उसके होंठों तक ले गई। अम्मा ने लरसते हाथों से गिलास पकड़ा और एक घूंट पिया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी बेबसी और दर्द की झलक साफ जाहिर हो रही थी। अम्मा, आप ठीक है? मेरी आवाज कांप रही थी। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। अम्मा ने कुछ लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर आहिस्ता से बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। उसने एक नजर मुझ पर डाली, जैसे वो मेरी हालत समझ रही हो। मैंने भी कुछ पल सांसें भरी और फिर अब्बा की तरफ देखने लगी। अब्बा वहीं जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल बेहरकत था। मैंने आहिस्ता से कहा, अब्बा। दिल में एक खौफ एहसास जन्म ले रहा था। मैं कांपते कदमों से उसकी तरफ बढ़ी और उसे हिलाया, लेकिन उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। अब्बा, मेरी सांसें रुक गई हैं। मैं उसके चेहरे की तरफ झुकी और उसकी सांसें सुनने की कोशिश की, लेकिन वहां खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो कभी ना खत्म होने वाली थी। मेरी चीख से कमरा गूंज उठा। अम्मा, वो सांस नहीं ले रहा। अम्मा एक लम्हे को साकत रही, फिर जल्दी से जमीन पर गिरते कदमों के साथ अब्बा की तरफ दौड़ी। उसने अब्बा की नब्ज देखने की कोशिश की और फिर एक लम्हे को वो जैसे दुनिया से कट गई। ये तो मर चुका है। ये अल्फाज सुनकर जैसे मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा। मैं चीख उठी, नहीं ये नहीं हो सकता। अब उठो अब्बा, खुदा के लिए उठो। मैं उसके सीने पर हाथ मारने लगी, लेकिन उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई। अम्मा की आंखों में आंसू भर आए। मैं और अम्मा अब्बा की बेजान लाश के करीब बैठे थे और आंसुओं की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अम्मा के चेहरे पर एक अजीब सा कुर्ब था, जिसे उसकी दुनिया उजड़ चुकी हो। वो टूटे हुए दिल के साथ अब्बा की तरफ देख रही थी और मेरी आंखों के सामने वो लम्हा जैसे फिल्म की तरह चलने लगा, जब मैंने गुस्से और बेबसी में अब्बा को मारा था। जैसा भी था, मेरा शोहर था, मेरी सर की छांव था। अम्मा ने नम आंखों के साथ सर झुकाते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। उसके अल्फाज मेरे दिल पर छुरियों की तरह लग रहे थे, जैसे मैंने उसकी दुनिया का वाहिद सहारा छीन लिया हो। अम्मा, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मेरी आवाज लरज रही थी। आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो आपको मार रहा था।
میں برداشت نہیں کر سکی۔ میں نے اماں کا ہاتھ پکڑ لیا جیسے اس سے معافی مانگ رہی ہوں، لیکن میرے اندر خوف اور پشیمانی کا طوفان برپا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب یوں ہو جائے گا۔ اماں نے میرے آنسو پہنچنے کی کوشش کی، لیکن اس کے اپنے آنسو بے قابو تھے۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، تم نے جو کیا وہ اپنی ماں کی حفاظت کے لیے کیا، لیکن جو ہو چکا ہے اسے واپس نہیں لایا جا سکتا۔ اماں کی آنکھوں میں خوف اور فکر کی جھلک تھی۔ اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سنو، اب تمہیں ایک بات سمجھنی ہوگی۔ یہ جو کچھ ہوا ہے اسے کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا، کسی کو نہ بتانا کہ تم نے اپنے باپ کو مارا ہے، ورنہ تمہیں بہت بڑی سزا مل سکتی ہے۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ میں یہ الزام اپنے سر لے لوں گی۔ میں کہوں گی کہ اپنے بچاؤ میں مجھے مجبوراً یہ سب کرنا پڑا۔ میرے دل میں جیسے ایک سوئی سی چبھ گئی۔ اماں، آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ میں نے اسے مارا۔ میں نے اس کی طرف بے بسی سے دیکھا، لیکن اماں نے سر ہلایا۔ بیٹی، میں تمہیں بچانا چاہتی ہوں۔ اس وقت ہمارے پاس یہی ایک راستہ ہے۔ میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی۔ وہ میری بے بسی کو مزید بڑھا رہی تھی۔ ہم دونوں ابا کی لاش کے پاس بیٹھے اپنی قسمت پر آنسو بہا رہے تھے۔ بے بس، بے یار و مددگار کمرے میں صرف ہماری سسکیاں گونج رہی تھی۔ میرے اور اماں کے رونے کی آوازیں جیسے سارا گھر ہلا رہی تھی۔ دلوں میں طوفان اٹھا ہوا تھا اور ہماری چیخیں آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر لوگوں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی اندر آیا، کوئی باہر بھاگا۔ چند لمحوں میں پورا گھر جیسے لوگوں سے بھر گیا۔ میرے رشتہ دار، محلے کی عورتیں سب اکٹھے ہو گئے۔ کسی نے ابا کی لاش کو اٹھا کر چارپائی پر ڈال دیا اور اس کے جسم پر سفید چادر اڑا دی۔ اماں کے پاس بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی۔ وہ زمین پر گری ہوئی تھی، روتی چلاتی جا رہی تھی، ہائے میرے رب، یہ کیا؟ یہی انجام ہونا تھا؟ کیا ہم نے یہ دن دیکھنے کے لیے جینا تھا؟ ان کی آواز میں ایسی درد اور گہرائی تھی کہ سننے والوں کے دل کانپ اٹھے۔ میں اماں کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی، اپنی سسکیاں دبا رہی تھی، لیکن آنکھوں سے آنسو رکنے نہیں جا رہے تھے۔ گھر میں ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی۔ کچھ مرد باہر آخری رسومات کا انتظام سنبھال رہے تھے، جبکہ محلے کی عورتیں اندر اماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کسی نے اماں کو گلے لگایا تو کوئی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینے لگی۔ بیچاری کتنی مظلوم تھی، ساری عمر ظلم سہتی رہی اور آج یہ دن دیکھنا پڑا۔ اللہ کسی پر ایسا دن نہ دکھائے۔ کسی عورت نے میرے آنسو پہنچے ہوئے کہا، بیٹی صبر کرو، تمہاری اماں نے ساری زندگی دکھ سہے، اب تمہیں ان کا سہارا بننا ہے۔ لیکن میری آنکھوں میں اس وقت کچھ سننے اور سمجھنے کی طاقت نہیں تھی۔ عورتوں کی باتیں کمرے میں گونج رہی تھی، ہر کوئی اپنے انداز میں ہمارے درد کو محسوس کر رہا تھا۔ کیا کرے بیچاری، یہ قسمت کا لکھا تھا۔ محلے کی عورتیں اماں کو مسلسل تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اماں کی حالت ایسی تھی کہ کوئی تسلی دل میں اتر ہی نہیں رہی تھی۔ میری بیٹی، میری جان، اماں نے مجھے سینے سے لگایا۔ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب اس طرح ہوگا۔ گھر میں ہر طرف لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی اور میرا دل جیسے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ میرے اور اماں کے دلوں میں ایک ایسا خلا تھا جو کبھی پر نہیں ہو سکتا تھا۔ جب ابا کو غسل کے لیے مردوں کے حصے میں لے جایا گیا تو اس حصے میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ جو بھی غسل میں مدد کر رہا تھا ان میں آہستہ آہستہ باتیں ہونے لگیں۔ شاید وہ سب اب ابا کے جسم پر اس چوٹ کا نشان دیکھ چکے تھے جو میں نے غصے میں لگائی تھی۔ یہ نشان معمولی نہیں تھا، مگر اب سب کے سامنے تھا۔ چند لمحوں کے بعد مردوں میں سے کسی نے پولیس کو اطلاع دی۔ اس وقت میری حالت یہ تھی کہ جیسے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ دل میں خوف اور پچھتاوے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں کوئی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اندر ہی اندر ایک عجیب سا بوجھ تھا کہ شاید اب کچھ بھی بہت برا ہونے والا ہے۔ پولیس کے آنے تک جیسے ہر کوئی کچھ جاننے اور کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب باقی لاش کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا اور ایک مختصر سی جانچ کے بعد انہوں نے کارروائی مکمل کی۔ میرا دل مسلسل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی کوئی بری خبر سامنے آنے والی ہو کہ شاید میری اس ایک حرکت نے یہ دن دکھایا ہے۔ جب آخر کار ابا کو مٹی کے حوالے کیا جانے لگا تو میری نظروں کے سامنے وہ آخری منظر گھومنے لگا تھا۔ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے باپ کو مار دیا۔ دل میں سو سوالات اور پچھتاوے ابھر رہے تھے اور غم کا یہ بوجھ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ پولیس کی موجودگی اور ان کے سوالات نے ماحول کو اور بھی سنگین بنا دیا تھا۔ مجھے اس وقت یہ اندازہ بالکل بھی نہیں ہوا تھا کہ میری اماں کو بچانے کی کوشش کی وجہ ابا کی ہی جان چلی جائے گی۔ ابا تو زندگی بھر ہمارے لیے سکون کا باعث نہ بن سکے، لیکن ان کی موت نے بھی ہماری زندگی میں ایک طوفان لا کر کھڑا کر دیا تھا۔
पुलिस की पूछगिछ के दौरान अम्मा ने सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लिया और उनको बताया कि वो मुझ पर जुल्म करता था, मारता पीटता था और अब तो हद ही हो गई थी। अगर मैं उसे ना मारती तो आज खुद मर चुकी होती। लेकिन पुलिस के पास अम्मा की हर बात का उलट जवाब मौजूद था। उनका कहना था कि अगर इतना ही जालिम शौहर था तो पहले क्यों नहीं पुलिस में शिकायत की उसकी। मैंने उन्हें बताया कि अम्मा में तो हिम्मत ही नहीं थी कि अब बाकी शिकायत किसी से करती। अफसर ने कहा, फिर तुम कर देती शिकायत। अगर इतनी ही कम हिम्मत थी तो मार कैसे दिया अपने शोहर को। अगर जालिम था और मारता पीटता था तो इंसाफ के लिए पुलिस मौजूद है ना। अगर हर औरत ऐसे ही शोहर को कत्ल करना शुरू कर देगी तो पुलिस का काम क्या रह जाएगा। बहरहाल कत्ल किसी सूरत माफ नहीं हो सकता। ये कहकर अफसर ने लेडी कांस्टेबल को अम्मा को गाड़ी में डालने का कहा और मैं वहीं रोती बिलखती रह गई। मेरी माँ तो ऐसी मजलूम थी जिसने अब्बा का भी जुल्म बर्दाश्त किया और अब मेरे गुनाह की सजा भी अपने सर ले ली। मैं चाहते हुए भी अपने लब पुलिस के सामने ना खोल सकी और अपनी माँ को जेल भेज दिया। दूसरी तरफ अब्बा की मैयत को भी दफनाने के बजाय पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। ये देखकर मैंने बहुत वावेला मचाया और उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर वो लोग मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे थे। मैं उन्हें कायल नहीं कर सकती थी। वो मुझे कम उम्र बच्ची समझ रहे थे और मेरी बातों को खातर में नहीं ले रहे थे। मोहल्ले की चंद औरतों ने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे की तरफ हटाया और मुझे काबू करने की कोशिश की। मैं खुद को उनकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने में बिल्कुल हलकान हो रही थी, मगर उनकी गिरफ्त बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। अम्मा ने जाते हुए आंखों ही आंखों में मुझे पुरसुकून रहने का इशारा किया था, ये जानते हुए भी कि वो मेरा सुकून अपने साथ ही लेके जा रही है। मेरी आंखों के सामने अपनी माँ का बूढ़ा चेहरा घूम रहा था। वो उम्र की इस हिस्से में थी कि उन्हें आराम और सुकून की जरूरत थी, मगर मेरे गुनाह की वजह से वो इन सब से महरूम हो गई थी। अक्सर ही माँ मेरे पास बैठती थी और मेरे सामने अपने दिल का इजहार करती थी। वो मुझे कहती थी कि बच्चे, मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बुढ़ापा बहुत ही सुकून में गुजरे। उसके बाद उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे और वो अब्बा जान की तरफ इशारा करते हुए कहती थी, मगर ये इंसान मुझे सुकून से नहीं जीने देगा। मुझे लगता है कि ये मेरा बुढ़ापा भी खराब कर देगा। मैं उस वक्त अम्मा को सीने से लगा लेती और तसल्ली देते हुए कहती थी कि मेरे होते हुए आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस थोड़ा सा मज़ीद वक्त दे दे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दूंगी। अम्मा ने मुझे वक्त दे दिया था, लेकिन मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उनकी ज़िंदगी को खुशियों से भरने की बजाय उनको गम दे दिए। उनकी ज़िंदगी को खुशियों से भरने की बजाय मैंने उन्हें कांटों से भर दिया था। मोहल्ले भर की औरतें मेरी अम्मा के बारे में बातें कर रही थी। पहले वो उनकी साइड लेती थी, अब सबकी ज़ुबान पर एक ही बात थी कि बेचारी औरत ने अपने शोहर को कत्ल कर दिया। शाम का वक्त, अब मैं राश्ता खाला की गोद में सर रखकर लेटी हुई थी। वो मेरे बालों में उंगलियां फेर रही थी, जैसे मुझे थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। मेरी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। उन्होंने प्यार से मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और मुझे कहने लगी, अरे तू क्यों रोती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी बात सुनकर मैंने शिकायती नज़रों से उनके चेहरे की तरफ देखा और तेजी से नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, बल्कि अब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो मुझे कहने लगी, तुम्हारी अम्मा के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल गुजारे हैं। 5 साल तक मेरी उसके साथ दोस्ती रही और फिर उसके बाद मैं उसके मोहल्ले में भी आ गई। मैं उससे बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। कोई इतनी जालिम नहीं हो सकती। उसका दिल तो एक छोटी सी चिड़िया के जितना है। वो अगर छिपकली को भी मार देगी तो कई कई दिन तक रोती रहेगी। आखिर वो कैसे एक इंसान को मार सकती है। उसके साथ ही उन्होंने तेजी से नफ़ी में सर हिलाया और दोबारा से मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि तुम्हारी अम्मा एक बहुत ही नेक औरत है। वो अपने रब से बहुत ज़्यादा खौफ खाती है। उसने कभी भी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया जो अल्लाह ताला को नापसंद हो। कभी कभार तो मैं हैरान हो जाती थी और सोचती थी, कोई इंसान इस कदर नेक कैसे हो सकता है। आखिरकार कोई इंसान खुद पर इतना ज़्यादा कंट्रोल कैसे रख सकता है। और फिर मेरे सामने तुम्हारी माँ की सूरत में एक मिसाल मौजूद थी। वो औरत बिलाशुबे ठीक कह रही थी। मेरी माँ किसी का कत्ल नहीं कर सकती। इस बार भी उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया, किसी को नहीं मारा, बल्कि कातिल तो मैं थी। गुनाह मुझसे हुआ था, मगर उसका कुफारा मेरी माँ अदा कर रही थी। मैंने खाला जान से पूछा कि अगर आपसे कोई गुनाह हो जाए लेकिन कोई दूसरा उस गुनाह का इल्ज़ाम लेने के लिए तैयार हो जाए। अभी भी मैंने अपनी बात मुकम्मल नहीं की थी कि वो ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाने लगी और कहने लगी, इंसान को ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए,
کیونکہ ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے ہر انسان کا گناہ اس کے ساتھ منسوب ہوتا ہے اور اسے ہی اس کی سزا ملتی ہے۔ اس دنیا میں ہم چاہے کسی انسان کے ساتھ زیادتی کریں، لیکن آخرت میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کوئی بھی انسان کچھ بھی نہیں چھپا پائے گا۔ انسان کے اعمال خود ہی بول پڑیں گے۔ خالہ کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ مجھ میں مزید ہمت نہیں تھی کہ میں ان کے پاس بیٹھوں۔ میں اٹھ کر کمرے میں بھاگی اور وہ مجھے آوازیں ہی دیتی رہ گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے شدید پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں نے اسی وقت ہی چادر اوڑھی اور اپنی ماں سے ملنے کے لیے جیل میں چلی گئی۔ کافی دیر تک مجھے کانسٹیبل نے وہیں پر بٹھائے رکھا۔ وہ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھے چلا جا رہا تھا۔ اس کی نظر سے مجھے بہت کوفت ہو رہی تھی۔ میں اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ رہی تھی اور جان بوجھ کر میں نظر انداز کر رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر اسے ذرا سا بھی اشارہ مل گیا تو وہ میرے پیچھے پڑ جائے گا اور مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی وقت ہی دروازہ کھلا اور ایک افسر کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے میں حیران رہ گئی۔ اس آدمی کو میں بہت اچھے طریقے سے پہچانتی تھی۔ یہ وہی انسان تھا جس سے چند سال پہلے میری ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے اس انسان کی مدد کی تھی، اسے ایک مشکل سے نکالا تھا۔ اب وہی ایک پولیس آفیسر کے روپ میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ارے تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ یہی سوال میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی، مگر اس کا جواب مجھے اس کے وجود پر پہنی ہوئی وردی سے مل گیا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، کیا تم اس تھانے کے سب سے بڑے افسر ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، ہاں، میں انسپکٹر وہاب ہوں۔ نام تو تمہیں پتہ ہی ہوگا۔ اب یہ کیس کے سلسلے میں یہاں پر آیا ہوں۔ ایک عورت نے اپنے شوہر کو انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ اب بس اس عورت کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے۔ انسپکٹر کی بات سن کر میں نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ مجھے روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اسے روتے ہوئے کہا کہ جس عورت کو سزا دینے کی تم باتیں کر رہے ہو، وہ عورت میری ماں ہے۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری اس کی تھی۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اس کے قدموں میں گر گئی۔ میں اس کی منتیں کرنے لگی کہ خدا کے لیے میری ماں کو چھوڑ دو، میری ماں کو سزا نہ دو، وہ بے قصور ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ میری مدد کرے گا، میں نے جو احسان اس پر کیا تھا وہ اس کا بدلہ چکائے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت کھڑا تھا۔ اس کے وجود میں ایک ذرا سی بھی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ جب میں نے گردن اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے اور وہاں پر کسی بھی قسم کے رحم کی امید نہیں تھی۔ وہ مجھے دو ٹوک انداز میں کہنے لگا کہ اس سارے معاملے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے ہمیشہ سے ہی انصاف کا ساتھ دیا ہے اور اس بار بھی انصاف کا ساتھ ہی دوں گا۔ تم جس مقصد کے لیے یہاں پر آئی ہو، اپنا کام پورا کرو اور یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ فضول میں کسی کو بھی تھانے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میری بات سننے کے بعد اس کا لہجہ یکدم ہی تلخ ہو گیا تھا۔ میں جو سمجھ رہی تھی کہ وہ میری مدد کرے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ کانسٹیبل جو کافی دیر سے بکھی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، اب انسپکٹر کے آنے کے بعد وہ بھی نظر جھکا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر غصے سے چلایا اور بولا، میں نے کہا بھی ہوا ہے کہ اس کمرے میں ایک لیڈی کانسٹیبل کو بھی رکھا جائے، کیونکہ عورتیں آتی ہیں، لیکن لگتا ہے کہ تم لوگوں کو میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میل کانسٹیبل اس سے معذرت کرنے لگا اور پھر لیڈی کانسٹیبل وہاں پر آ گئی۔ وہ مجھے میری ماں سے ملوانے کے لیے لے کر گئی۔ اماں نے جب مجھے وہاں پر دیکھا تو بے چینی سے اٹھی اور تیزی سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی۔ انہوں نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ تھانے مت آنا، یہ جگہ شریف لڑکیوں کے آنے کے لیے نہیں ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ یہ جگہ تو بے قصوروں کے لیے بھی نہیں ہے، آپ کا ان سب میں کوئی قصور نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے وہ گناہ اپنے سر لے لیا۔ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور اماں کو کہا کہ یہاں پر بہت بوجھ ہے، مجھے اس ایک لمحے کے لیے بھی سکون نصیب نہیں ہو رہا، مجھ پر مہربانی کریں، مجھے اس بوجھ سے آزاد کریں۔ آپ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے، یہ آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی پاکیزگی میں گزاری ہے، اگر آپ کو سزا ہو گئی تو نہ صرف میں اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاؤں گی، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ آخرت میں بھی میرے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور مجھے کہنے لگی، نہیں ایسا نہیں ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کون سی چیزیں ایسی ہیں جسے تم نہیں جانتی اور میں تمہیں بتاتے ہوئے بھی بہت شرمندگی محسوس کروں گی۔ بہتر یہی ہے کہ راز کو راز ہی رہنے دو اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ چلنے دو۔ اماں کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے
اس سے پہلے کہ میں ان سے مزید کوئی بات کہتی، وہاں پر انسپیکٹر وہاب آ گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب تم ان سے 24 گھنٹے سے پہلے نہیں مل سکتی۔ میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم میرے ساتھ اس طرح کا ظلم کیسے کر سکتے ہو؟ میری بجائے وہ میری ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اس وقت غصے کی وجہ سے لال تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تم لوگوں پر کسی قسم کا ظلم نہیں کر رہا، بلکہ میں تو احسان کر رہا ہوں، اور اس بارے میں تمہاری ماں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ پھر اس نے کانسٹیبل کو آواز دی۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے کر چلی گئی۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ رات کا وقت، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرنے لگی۔ کاش کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ غلط ہو جائے، وہ پولیس والوں کو ایسا کچھ بھی نہ بتائے کہ جس سے میری ماں کی زندگی کو خطرہ پہنچے۔ میں جانتی تھی کہ یہ دعا بچوں والی ہے، مگر اس کے باوجود بھی میں بس کسی طرح سے اپنی ماں کو بچانا چاہتی تھی۔ اگلے دن صبح صبح ہی خالہ بھاگتی ہوئی میرے گھر کے اندر داخل ہوئی اور مجھے نیند سے اٹھاتے ہوئے کہنے لگی، غضب ہو گیا ہے، غضب ہو گیا ہے۔ میں نے بامشکل اپنی آنکھیں کھولی۔ پوری رات رونے کی وجہ سے اور اپنی ماں کے بارے میں سوچنے کی وجہ سے میں کافی دیر سے سوئی تھی اور ابھی مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے خالہ کو کہا کہ کیا ہو گیا ہے، کیوں صبح صبح شور مچایا ہوا ہے؟ خالہ نے غصے سے میرے سر پر تھپڑ مارا اور مجھے جگاتے ہوئے کہا، ادھر تمہاری ماں مشکل میں ہے اور تم اپنی نیندیں پوری کر رہی ہو۔ تم کس طرح کی بیٹی ہو؟ بس صرف ایک ہی دن تمہیں اپنی ماں کا دکھ ہوا تھا، اب کیا تم اس کی تکلیف کو بھول چکی ہو؟ میرا سویا ہوا دماغ فوراً سے جاگا۔ میں نے جلدی سے اپنی خالہ سے پوچھا، خالہ، اماں کو کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہیں؟ ان کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہاری ماں کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے۔ تمہارے باپ کے پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد یہ حقیقت سب لوگوں کے سامنے کھل کر آ گئی ہے کہ اس پر تشدد کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات کے بارے میں تمہارا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے خالہ مجھے وہ بات بتاتی، میں نے انہیں خاموش کروا دیا اور روتے ہوئے کہا کہ فی الحال مجھے کچھ بھی نہیں سننا، فی الحال مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر روکا اور کہنے لگی، پہلے میری بات تو سن لو۔ اگر میں اس وقت کچھ بھی سننے سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے اس وقت کیا کہا۔ میرا دماغ اس وقت بہت بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ اس دن بھی میں اپنی ماں سے نہیں مل پائی تھی۔ سارا دن میں اپنی ماں کے کمرے میں ہی گزارا تھا۔ ان کی خوشبو میں محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آیا، میں اٹھی اور الماری کی طرف بڑھی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر اماں کے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ سب سے نچلا خانہ خالی تھا، اس میں کچھ کتابیں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے حیرانگی سے ان کتابوں کو اٹھا لیا، کیونکہ جہاں تک مجھے پتا تھا میرے ماں باپ پر نہ لکھنا نہ پڑھنا ہرگز بھی نہیں جانتے تھے۔ کتاب کے پہلے صفحے پر لکھی ہوئی تحریر کو دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران رہ گئی۔ وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ یہ کتاب تمہیں میری پوری زندگی کے بارے میں بتا دے گی۔ مجھے پتا ہے کہ میرے بارے میں حقیقت جاننے کے بعد تمہیں مجھ سے نفرت نہیں ہوگی، بلکہ تمہیں مجھ سے ہمدردی ہو جائے گی۔ میں نے کبھی بھی کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہمیشہ سے یہی چاہتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ میں جانتی تھی کہ میرا طریقہ تھوڑا سا غلط تھا، اگر وہ میرے راستے میں رکاوٹ نہ بنتا تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی۔ یہ پڑھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کس کی کتاب ہے اور کس نے اپنی زندگی کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ وہاں پر کوئی نام وغیرہ بھی موجود نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں صفحہ پلٹتی، مجھے خالہ راشدہ کی آواز آئی، دوبارہ سے سنائی دی۔ وہ جلدی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی اور میرے ہاتھوں سے کتابیں لیتے ہوئے مجھے ڈانٹنے لگی اور کہنے لگی کہ تم نے کس کی اجازت سے اپنی ماں کی الماری کھولی ہے؟ اب کی بار مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ بھول رہی ہیں کہ وہ میری ماں ہے اور میرا ان پر حق رکھتی ہوں۔ ان کی چیزوں پر بھی میرا اتنا ہی حق ہے جتنا ان کے وجود پر۔ انہوں نے غصے سے مجھے گھورا اور کہا کہ اس کی کتابوں کو اٹھانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے۔ میں نے خود آج تک اس کی کوئی ڈائری نہیں پڑھی۔ میں نے ان سے حیرت سے پوچھا کہ اماں تو پڑھنا لکھنا جانتی ہی نہیں تھی۔ وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں تم بھی نہیں جانتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں ان کے بارے میں پتہ چلے گا۔ جلد بازی دکھانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ جو کچھ ہے اسے قبول کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ کتابیں لے کر میرے کمرے سے نکل گئی اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں انہیں روک سکوں۔ نہ جانے کون سی قوت تھی، کون سی طاقت تھی جو مجھے پیچھے ہٹا رہی تھی۔ کتابیں لے کر وہ وہاں سے چلی گئی اور پھر اگلے ہی دن مجھے اپنی ماں سے ملنے کی اجازت بھی ملی۔ مجھے کال کرنے والا انسان کوئی اور نہیں بلکہ انسپیکٹر وہاب ہی تھا۔ سب سے پہلے اس نے مجھ سے معذرت کی اور اپنے پرانے رویے کی معافی مانگی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر اس وقت
میں تم سے سخت لہجے میں بات نہیں کرتا تو تمہارے دل میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے، تمہیں یہ لگنے لگتا کہ شاید میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں تمہارے دل سے ہر طرح کی خواہش کو، غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا تھا۔ میں چند لمحوں کے لیے خوش ہو گئی، پھر میں نے اسے دوبارہ ایک امید سے پوچھا۔ میں نے اسے کہا کہ ماضی میں نے تمہاری زندگی کو بچایا تھا اور تمہیں دوبارہ سے جینے کی امید تھمائی تھی، اور اب وہ کہنے لگا کہ تم مجھ سے اس کا بدلہ چاہتی ہو۔ میں نے بھی اس کی بات کی تائید کر دی اور کہا، ہاں، میں تم سے اس بات کا بدلہ چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جس طرح سے ماضی میں نے تمہاری مدد کی ہے، بالکل اسی طرح حال میں تم میری مدد کرو اور میری ماں کو اس سزا سے بچا لو۔ چند لمحوں کے لیے وہ بھی خاموش ہو گیا اور پھر مجھے کہنے لگا کہ میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، کیونکہ ابھی تمہیں ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسنے والی ہو اور اس سے نکلنے کے لیے تمہیں میری ہی ضرورت پڑے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مشکل اس مشکل سے کئی بڑی ہوگی۔ وہ بالکل بھی پریشان نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اٹھ گئی اور تیزی سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی۔ انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ اب ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے جو سکون تھا وہ غائب ہو چکا تھا۔ انہوں نے پیار سے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور مجھے کہنے لگی، بیٹا، میرے پاس بہت تھوڑا وقت باقی رہ گیا ہے، میں بہت جلد ہی اس دنیا سے چلی جاؤں گی، مگر میں چاہتی ہوں کہ میرے جانے کے بعد تم ایک کام کرو۔ فی الحال اس طرح کی باتوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ تم اگر اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہو تو تھانے چلی آؤ۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 2 گھنٹوں کا وقت ہے۔ اس دوران تم اپنی ماں سے جتنی بھی باتیں کر سکتی ہو کر لو، کیونکہ دوبارہ تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ میں بھی جلدی سے چادر اوڑھ کر دوبارہ سے جیل پہنچ گئی۔ اماں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے چہرے پر گہرا سکون تھا۔ اماں کی بات سن کر میں بے چین ہو گئی اور انہیں کہا کہ آپ صرف حکم کریں، میں آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ میری میت جیل کے اندر ہی دفن کرنا اور 3 دن کے بعد قبر کھولنا۔ ان کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے اور ایسا کرنا بھی ممکن نہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ یہ جیل میری اپنی کسٹڈی میں نہیں ہے، میں آپ کو کیسے یہاں پر دفن کر سکتی ہوں؟ مجھے بالکل بھی اجازت نہیں ملے گی۔ اب کی بار وہ زور زور سے رونے لگی اور مجھے کہنے لگی، تمہیں کچھ بھی کر کے یہ سب کرنا ہی ہوگا، یہ میری وصیت ہے جو تمہیں ماننی ہوگی۔ اس کے بعد وہ رونے لگی اور کہنے لگی، زندگی میں کبھی بھی میں نے تمہیں کسی چیز کے لیے تنگ نہیں کیا۔ میں ہمیشہ سے یہی کوشش کرتی تھی کہ تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچاؤں، مگر بیٹا، اب بہت سی چیزیں میرے ہاتھوں سے نکل چکی ہیں، اب مجھے تمہاری مدد لینی ہی پڑے گی۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ میرے جانے کے بعد اپنی خالہ راشدہ کا بہت زیادہ خیال رکھنا، ان کا تمہارے ساتھ ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اب کی بار میں نے سوالیہ نظروں سے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا۔ دن کا واقعہ بھی دوبارہ سے میرے دماغ میں گردش کرنے لگا تھا۔ خالہ بہت ہی عجیب انداز میں پیش آئی تھی، نہ جانے انہیں دن کے وقت ایک دم سے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں جب اماں سے پوچھنا چاہا تو وہ کہنے لگی کہ اس بات کو فی الحال سائڈ پر رکھو، تم صرف اور صرف یہ جان لو کہ خالہ راشدہ تمہاری سگی خالہ ہے، وہ میری سگی بہن ہے۔ مجھے لگا کہ 7 آسمان میرے سر کے اوپر آ گرے۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ آپ نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپا کر رکھی ہوئی تھی؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ مجھے سب کچھ چھپانا پڑا، لیکن اب میں تمہیں سب کچھ بتا رہی ہوں، تو یہ ساری باتیں یاد رکھنا اور کوشش کرنا کہ میرے جانے کے بعد اپنی خالہ کو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ وہ تمہیں جو کچھ بھی کرنے کے لیے کہیں تم خاموشی سے مان لینا، ان کے کسی بھی حکم کے خلاف نہیں جانا، بس یوں سمجھنا کہ وہ تمہاری استاد ہے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ سے ہی سمجھایا کہ اپنے استاد کی جتنی بھی عزت کی جائے اتنی کم ہے۔ وہ یکدم ہی بہت جذباتی ہو گئی تھی۔ میں نے جب اماں سے ان کے کمرے میں موجود کتابوں کے بارے میں پوچھا تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ وہ کتابیں میری ہی لکھی ہوئی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی سہا ہے، جتنی بھی تکلیفیں برداشت کی ہیں، وہ سب کچھ ان کتابوں میں درج ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی اجازت نہیں دوں گی کہ تم وہ کتابیں کھول کر پڑھو۔ اماں نے صاف الفاظ نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ میں ان کی کتابوں کی طرف دیکھنے کی بھی کوشش نہ کروں۔ ہم لوگ کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ انسپیکٹر وہاب دوبارہ سے وہاں پر آ گیا اور ہم دونوں کو دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ماں بیٹی خوش ہو جاؤ، کیونکہ پھانسی کا دن بڑھ گیا ہے، اب کل تمہاری موت واقع ہوگی۔ کس نے بہت ہی بدتمیزی سے میری اماں کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ اس کا منہ نوچ ڈالوں۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے جب میں اپنے کالج سے واپس جا رہی تھی تو اچانک ہی مجھے کسی کے کرانے کی آواز سنائی دی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہو۔ میں نے حیرانگی سے اپنے چاروں طرف دیکھا تو کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں دوبارہ سے آگے کی طرف بڑھ گئی اور اسے اپنا وہم قرار دیا۔ اس سے پہلے کہ میں بس اسٹاپ سے بھی آگے جاتی، اب کی بار مجھے کسی کے پکارنے کی آواز سنائی دی۔
میری پریشانی میں صحیح معنوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے اس سمت دیکھا تو مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پہلے تو میں نے دل ہی دل میں یہی سوچا کہ بھاگ جاتی ہوں، زمانہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہو، مگر اس انسان کی زندگی لکھی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے میں اس طرف بڑھ گئی۔ وہاں پر انسپکٹر وہاب زخمی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہے یہاں پر کسی سے چھپ کر آیا تھا یا پھر اس کے پیچھے دشمن لگے ہوئے تھے۔ مجھے اس بارے میں پتہ نہیں تھا۔ میں نے اسی وقت ایمبولینس کو کال ملائی اور اسے وہاں سے بھیج دیا۔ جب میں واپسی پر گھر گئی تو میں کافی پرسکون تھی۔ میرے دل میں گہرا اطمینان پھیلا ہوا تھا کہ میں نے کسی انسان کی جان بچائی تھی اور یہ بات میرے لیے بہت بڑی تھی۔ مگر جب میں نے اماں کو اس بارے میں بتایا تو اماں برے سے منہ بنانے لگی اور کہنے لگی کہ میرے نزدیک اس چیز کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ان دنوں وہ کچھ زیادہ ہی مصروف رہنے لگی تھی۔ ہر وقت یہ اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ ان کی عادت دیکھ کر ابا بہت غصہ کرتے تھے۔ وہ جب بھی اماں سے مخاطب ہوتے تھے یہی کہتے تھے کہ تو ایک نمبر کی بدبخت عورت ہے جو نہ صرف خود جہنم میں جائے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی لے کر جائے گی۔ اس وقت ابا کی باتیں سن کر مجھے بہت افسوس ہوتا تھا اور میں سوچتی تھی یہ کس قدر منحوس انسان ہے جو اپنی نیک بیوی کو اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ جب میں اماں کے سائڈ لیتی تھی تو وہ غصے سے مجھے کہتے تھے بہت جلد ہی تم پر اس کی حقیقت واضح ہو جائے گی اور پھر اس دن تمہارے پاس پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اماں مجھے ہمیشہ ہی ابا سے دور رہنے کے مشورے دیتی تھی اور وہ کوشش بھی یہی کرتی تھی کہ میں ابا کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھوں۔ میں اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کے پاس چلی جاتی تھی تو وہ مجھے دوبارہ سے اپنے پاس بلا لیتی تھی۔ ایک دن ابا میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم میرا خون ہو اور میں تمہارے وجود سے انکار نہیں کر سکتا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ عورت تمہیں تباہ و برباد نہ کر دے۔ میرے ذہن میں تو صرف ایک اور صرف اماں کی کہی ہوئی باتیں تھی۔ میں نے اس وقت بھی ابا کے چہرے کی طرف نفرت سے دیکھا تھا اور انہیں کہا تھا کہ اماں مجھے تباہ و برباد نہیں کریں گی بلکہ آپ ہمیں برباد کریں گے۔ میں جب ابا کو منع کرتی تھی کہ وہ اماں کو نہ مارے تو وہ اور زیادہ غصہ کرتے تھے۔ اکثر تو ویسا ہوتا تھا کہ وہ بالکل ہی پاگل ہو جاتے تھے۔ انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور پھر کافی دیر کے بعد جب وہ تھوڑے سے نارمل ہوتے تھے تو حیرانگی سے مجھ سے پوچھتے تھے کہ انہیں کیا ہوا تھا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ ایک نفسیاتی انسان بن گئے ہیں۔ دوسری طرف اماں بہت زیادہ مار کھانے کے باوجود بھی پرسکون رہتی تھی۔ ان پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ایک اور چیز جو میں نے شدت سے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ ابا کو زیادہ دیر اماں کا کمرے میں رہنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ ایسا ہی کرتی تھی۔ وہ مار کھا لیتی تھی لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی تھی۔ میں چونکہ اماں کے ساتھ ہی تھی اس وجہ سے ان کی سائڈ لینا مجھ پر فرض تھا۔ میں جب وہاں سے باہر جا رہی تھی تو اپنے پیچھے مجھے انسپکٹر کی آواز سنائی دی جو میری ماں کو کہہ رہا تھا کہ آپ کو کیا لگتا تھا کہ کسی کی زندگی عذاب بنا کے آپ کی زندگی سکون میں چلی جائے گی؟ تو یہ صرف اور صرف آپ کی غلط فہمی تھی۔ آپ کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوگا جو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتی آ رہی ہیں۔ اماں نے انسپکٹر کو کہا تھا کہ تم جتنی مرضی کوشش کر لو لیکن ایک بات تو ہے کہ تم میری بیٹی کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر وہ عجیب سے انداز میں ہنسی تھی۔ پھر اس کے بعد میں باہر نکل گئی۔ میرے پاس ان باتوں پر سوچنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ مجھے ایک اور پریشانی لاحق ہو گئی تھی، وہ یہ تھی کہ میں کیسے اماں کی میت کو جیل میں دفناؤں۔ مجھے پتا تھا کہ اس معاملے میں صرف ایک ہی شخص میری مدد کر سکتا ہے۔ اگر وہ اس کا کام کی حامی بھر لے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ پہلے ہی میں انسپکٹر وہاب کے ہاتھوں اپنی اچھی خاصی عزت افزائی کروا چکی تھی اور اب تو مجھے عادت بھی ہو گئی تھی، لہٰذا اس سے بات کرنا مجھے عجیب نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اسے رات کے وقت کال ملائی اور اماں کا مدعا اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر مجھے کہنے لگا کہ اسے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ جیل کے ساتھ ہی ایک قبرستان بھی موجود ہے جو ان کی کسٹڈی میں آتا ہے، لہٰذا اماں کو وہاں پر دفنا دیں گے۔ اس قبرستان میں بہت سے شہری بھی دفن تھے۔ ہمیں جگہ لینے میں تھوڑی سی مشکل پیش آئی تھی مگر جگہ مل گئی تھی۔ مجھے اگلے دن سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پوری رات میں روتی رہی تھی اور تڑپتی رہی تھی۔ ایک اور بات جو میں نے شدت سے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ ساری رات خالہ گھر سے باہر رہی تھی، نہ جانے وہ کہاں پر چلی گئی تھی۔ صبح کے وقت جب میں آخری بار اماں سے ملنے کے لیے گئی تو خالہ بھی وہیں پر ہی موجود تھی۔ میری اماں کو دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، تمہارے پیچھے اب تمہاری بیٹی کی تربیت میں کروں گی، میں اسے بالکل تمہارے جیسی عورت بنا دوں گی، تمہیں فخر ہوگا۔ اس کے بعد اماں کو لے جایا گیا
اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد ان کی روح اس فانی دنیا سے پرواز کر گئی۔ میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ اچانک ہی انسپیکٹر میرے سر پر آ کھڑا ہو گیا اور مجھے کہنے لگا کہ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک شیطان بھڑیا سے تمہاری جان چھوٹ گئی ہے، ورنہ اگر یہ زندہ رہتی یہ تمہاری زندگی بھی اجیرن بنا دیتی۔ میں نے انتہائی غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کا منہ نوچ ڈالوں۔ میں نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا ہوا تھا۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، چلو کوئی بات نہیں، 3 دنوں کے بعد سب کچھ پتا چل جائے گا۔ میں حیران ہوئی کہ اسے 3 دنوں کے راز کے بارے میں کیسے پتا۔ پھر میں نے یہ سوچ کر اپنا ذہن جھٹک دیا کہ شاید وہ نارمل انداز میں بات کر رہا ہو۔ 3 دن کے بعد میں وہاں پر پہنچی۔ میں نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی تو وہاں پر ایک خط پڑا ہوا تھا جس میں اماں جان مجھ سے مخاطب تھی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ان کی خواہش ہے کہ میں ان کے مرنے کے بعد ان کی پیڑھی پر بیٹھوں۔ وہاں پر ایک پتا بھی موجود تھا۔ وہ مجھے اس پتے پر جانے کیا کہہ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے اٹھ کر جاتی، انسپیکٹر بھی وہاں پر چلا آیا۔ اسے دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے مجھے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی ایک ویڈیو چلا دی۔ یہ ویڈیو جیل کی تھی جہاں پر اماں میری خالہ سے مل رہی تھی۔ ویسے تو وہاں پر کیمرے لگانے کی اجازت نہیں تھی، یہ غیر قانونی کام تھا، مگر انسپیکٹر یہ سب کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے میں ان کی باتیں سنتی گئی مجھے لگا کہ میرے جسم سے جان نکل رہی ہے۔ میری اماں کوئی اور نہیں بلکہ ایک بہت بڑی جادوگرنی تھی جو کہ دوسروں کے مردوں پر جادو کرتی تھی۔ انہوں نے ابا پر بھی جادو کیا ہوا تھا۔ میرا ابا کوئی ظالم انسان نہیں تھا بلکہ وہ بے بس تھا۔ اماں کی شادی ان کی پسند کے خلاف ہوئی تھی اور اس بات کی سزا وہ اپنے شوہر کو دیتی تھی۔ انہیں ذہنی طور پر تکلیف پہنچاتی تھی اور ان سے وہ کام کرواتی تھی جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے دوسری عورتوں کے مردوں پر بھی جادو کر رکھے تھے۔ جو عورت اپنے شوہر سے تنگ ہوتی تھی وہ میری ماں کے پاس چلی جاتی تھی۔ انسپیکٹر بھی انہی بچوں میں سے ایک تھا جس کے والد پر جادو کروایا گیا تھا۔ وہ اس وقت 9 سال کا تھا جب وہ اپنی ماں کے ساتھ میرے گھر آیا تھا۔ اسے سب کچھ بہت اچھے طریقے سے یاد تھا اور پھر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ چند ہی دنوں کے بعد اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا باپ ایک ذہنی مریض بن گیا تھا جس نے چھت سے چھلانگ لگا دی تھی۔ اس دن ہی اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ اس عورت کو ضرور سزا دے گا، مگر اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اس کے خلاف کوئی ثبوت اکٹھا نہیں کر پایا تھا۔ مجھ پر یہ بھی راز آشکار ہو گیا تھا کہ اس دن اپنے باپ کو میں نے قتل غصے میں نہیں بلکہ اس جادو کے زور میں آ کر کیا تھا جو میری ماں نے مجھ پر کر دیا تھا، اور اب اماں کی یہ خواہش تھی کہ میں خالہ کے ساتھ ان کی پیڑھی پر بیٹھوں اور یہی کام سیکھوں۔ اگر انسپیکٹر مجھے اماں کے ماضی کے کرتوتوں کے بارے میں نہ بتاتا تو شاید میں خالہ کی باتوں میں بھی آ جاتی۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے اس وقت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اس وقت انتہائی شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ انسپیکٹر مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ جب میں نے تمہیں پہلی نظر میں دیکھا تھا تبھی میں تمہیں پسند کرنے لگا تھا، اور بعد میں جب مجھے پتا چلا کہ تم اس عورت کی بیٹی ہو تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا، مگر میں نے خود سے یہ بھی عہد کیا تھا کہ میں تمہیں اس دلدل میں نہیں پھنسنے دوں گا بلکہ بہت جلد تمہیں یہاں سے نکال دوں گا۔ تمہاری اماں نے ماضی میں جو کچھ بھی کیا بلکہ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا اس کی سزا تو انہیں مل ہی جائے گی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم بھی اپنی زندگی کو برباد کرو۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف امید سے دیکھا اور اسے پوچھا، کیا تم میری زندگی سنوارنے میں میری مدد کرو گے؟ اسے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا، ہاں میں ہر موڑ پر تمہاری مدد کروں گا۔ اگلے ہی دن اس نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔ دوسری طرف خالہ نے مجھے 2-3 بار اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے انہیں 2 ٹوک اور صاف الفاظ میں بتا دیا کہ میں اب ان کی کوئی بھی بات نہیں مان سکتی۔ مجھے ان سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا، اس لیے تھوڑے ہی عرصے بعد میرے شوہر نے دوسرے شہر اپنا ٹرانسفر کروا دیا اور میں اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر چلی گئی۔ اب جب میں سوچتی ہوں کہ میری ماں نے اتنی سیاہ زندگی گزاری ہے تو میرا پورا جسم خوف سے کانپ جاتا اور میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں ان سب سے محفوظ رہی۔